आज प्रोग्राम में बात करेंगे खुर्रम एजेंसी की, जहां बारूदी सुरंग का धमाका तब हुआ जब मर्दमशुमारी की टीम की गाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। धमाके में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। इससे पहले भी मर्दमशुमारी की टीमों को निशाना बनाया गया है। 5 अप्रैल को लाहौर में उनकी गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 4 फौजी एहलकार शहीद हुए, और कल बलोचिस्तान के इलाके पसनी के करीब एक सिक्योरिटी एहलकार जो मर्दमशुमारी की टीम की हिफाजत कर रहा था शहीद हुआ। उसके बाद बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जिसके मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन 2 मुल्जिमान की वीडियो के जरिए शनाख्त की गई और उसके बाद उन्हें 4 दिन तक पुलिस रिमांड में दे दिया गया। याद रहे कि ये वाकया 13 अप्रैल को मर्दान में पेश आया था और अब तक 35 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इनमें अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन भी शामिल हैं। और आखिर में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी से PM हाउस में मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकातों का ताल्लुक पिछले साल अक्टूबर में डॉन अखबार में छपी खबर के बारे में हुई तहकीकात से है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260627 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत। तो नसीम ज़हरा साहिबा ने ट्वीट किया था कि लोग कह रहे हैं कि फातमी साहब अमेरिका जा चुके, मैं तो कल उनसे मिली। उनका ऑन रिकॉर्ड शी ट्वीटेड अबाउट, लेकिन बहरहाल वो यही थे और फिर आज चुके हैं। हाँ जी, यस। अच्छा, अब मसला ये है कि मेरी इस ज़िम्न में, इससे पहले तो मैं एक लतीफ़ा सुनाऊं मज़े का। ये जो सुबह से चल रही थी, तो मैंने एक साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये क्या बात चल रही है। तो वो टिपिकल किस्म के फक्कड़पन वाले लाहौरिये थे। मुझे कहने लगे आहो जी वो तारक फातमी साहब की मुलाकात हुई जिसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी फातमी साहब फिर इस्तीफ़ा के बारे की ख्याल है। तो तारक फातमी ने कहा हाँ सर फौरन दे दे, ऑपोजिशन का मुंह इसी तरह बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी प्राइम मिनिस्टर फौरन दे देंगे, इनका मुंह इसी तरह बंद हो गया। तो मैंने कहा जी मैं आपके साथ संजीदा बात करूँगा। तो वो इस तरह बहरहाल, अब उनका फ़ोन शायद रिकॉर्ड होता है ये नहीं, तो वो एक बड़े अहम आदमी थे। तो वो ये नहीं उन्होंने कोई ऐसे नहीं तंजिया था, ऑब्वियसली वजह कि वो जो होता है ना बंदा सिनिसिज्म में करता है। खैर मेरा इस ज़िम्न में मैं भी खामोश रहने पर मजबूर हूँ। एक बुनियादी मसला ये है कि डॉन अखबार हमारी सिस्टर पब्लिकेशन नहीं, इन अ वे मदर पब्लिकेशन, मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। के डॉन अखबार ना होता तो हम यहाँ अभी कैमरे में ना बैठे। नहीं, एक हम मीडिया ग्रुप है, उसमें हम सब शामिल हैं। एब्सोल्युटली। अब इस मौके पर मेरी बड़ी ख्वाहिश, 6 महीने से मैं तिल मिला रहा हूँ कि या अल्लाह मैं इन दिनों डॉन TV की स्क्रीन पे ना होता। तो जो कहानियाँ चल रही हैं एक एक का, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। सियासी तौर पर मैं उनसे इत्तेफाक करूं या न करूं, मैं परवेज़ रशीद साहब को 1969 से जानता हूं। बिल्कुल 1969। ठीक। सिरल अल-माइदा को मैं एक अभी हमारे जो 8, 10, 12 साल में जो लिखने वाले लोग आए हैं उनके हवाले से ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट। ठीक है, यस। मेरे लिए वो अनबेयरेबल है, बकवास करता है, नॉर्मली नॉनसेंस गुफ्तगू करता है, बट ही राइट्स सुपर। मतलब क्या उसका स्टाइल है। नहीं, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कॉलमिस्ट्स हमारे मुल्क में अंग्रेजी अखबारों के। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके बाद ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब से वो मेरे साथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने वो टेलीफोन करके एक शिकायत का अंबार होता है और मुख्तलिफ जो मैंने बकवास की होती है वो उनके सामने होती है, वो
تو ٹھیک ہے ان کا کام ہے، یعنی وہ صحافی کیا جس سے سیاستدان کو شکایتیں نہ ہو. نہیں صحیح، رائٹ. جو میں کہتا رہتا ہوں گھوڑا گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا؟ میں صحافی ہوں بھائی. اب چونکہ میں اینکر پرسن بن گیا ہوں تو میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں صحافی کو بھول کر میں شوبز کا بندہ بنوں. اس کی کوشش کر رہا ہوں. اب آخری عمر میں وہ کہتے ہیں نا کہ اولڈ جو اور ہارس ہوتا ہے اس کو نئے ٹرک سیکھنے میں بہت دیر لگتی ہے. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں. اچھی طرح سیکھ گئے آپ سارے. تو اس کی وجہ سے نا میں نے خود کے اوپر سیلف سینسرشپ لگا رکھی ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ جب اتنا انتظار کر لیا ہے تو تھوڑا اور تو یہ رپورٹ آ جائے پراپرلی. تب تو اپیرنٹلی مل گئی نا پرائم منسٹر کو. لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہ ساری خبریں جو صبح سے چل رہی ہیں فاطمی صاحب کے بارے میں اور باقی جو ساری چیز ہیں وہ ڈان لیکس. ہاں جی بالکل. ڈان لیکس کے بارے میں ایک رپورٹ. تو اب یہ رپورٹ کی لیکس کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ کون لیک کر رہا ہے؟ کہاں سے آئی رپورٹ؟ کون لیک کر رہا ہے؟ وزارت داخلہ سے آئی ہوگی نصر صاحب اور کہاں سے؟ I don't know, I mean I'm just wondering, assuming یا جہاں سے بنی یا تیار کی ہوگی. مطلب انہوں نے مجھ سے کوئی لیک کر سکتا ہے نا جنہوں نے لکھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پتا کریں. اچھا دوسرے میں کبھی یعنی کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ نام لے کر بات نہیں کرتا. ہماری وزیر اطلاعات ایک مناسب خاتون ہے. وہ اپنے کام کو میرا خیال ہے کہ ٹھیک انداز میں کر رہی ہیں without having no ان کا کوئی ٹھیک ہے. she seems competent, fairly I think efficient. she is doing well. ٹھیک. صبح سے نہیں کل رات سے بھی یہ مسئلہ نہیں بلکہ یہ 4 دنوں سے چل رہا ہے فاطمی فاطمی فاطمی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے آن ایئر جانے سے پہلے آپ ٹیلی ویژن بھائی آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کیا ابھی تک پتھر کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی پتہ چلا انہیں شام کہ آپ دیر اینڈ دین ریئیکٹ کریں؟ You just need to pick up a telephone and talk to people کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں جی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب کچھ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ذرائع پر انحصار کرنے سے صحافی حضرات اجتناب برتیں. تو 4 دن سے ذرائع یہ خبریں پھیلا رہے ہیں. اس وقت سنی نے خیال آیا. ہاں تو وہ آپ کو کیا پتا نہیں ہے کہ کس صحافی نے کس ادارے نے کن کن لوگوں نے یہ کہا کہ طارق فاطمی بھاگ چکے ہیں اور بہت پیسے لے کر. اور صاف کھل کر بات کریں کہ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ بھائی صاحب یہ لیں پیسے امریکہ میں زندگی گزاریں اور خدا کے لیے کھل کر بات کرو کہ مریم نواز شریف کا نام نہ لو. اس بی بی کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں. میں اس پورے قصے میں 5-6 لوگ جن کو براہ راست انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے میں آپ کو دوبارہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. مجھے کسی کا ڈر ہے بھائی. میں نے کوئی چوری کی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, چوری تو نہیں کی ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست ہیں وہ. ٹھیک لیکن اگر اس طرح کے سوالات ہوتے تو آپ کر کیا رہے آپ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا جب میں نے پیناما لیکس کی بات کی آپ کے ساتھ, میں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ یہ جو کمیٹی تھی اس میں بھی ایم آئی کے بھی نمائندے تھے, آئی ایس آئی کے بھی نمائندے تھے. اب یہ جو تمام اس کی پروسیڈنگز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں پراپر. ریکارڈ ہونے کے بعد آپ کو اگر انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے تو پھر آپ کی جو رپورٹ تھی وہ آپ کو بھی پڑھائی گئی ہے. ٹھیک, رائٹ, جو ایک طریقہ کار آپ نے پڑھنے کے بعد بقائمی ہوش و حواس اس پہ پھر دستخط کیے. ہاں میں نے یہی کہا تھا. اور جہاں پر آپ نے ایگری نہیں کیا وہاں نوٹ ہوتا ہے نہیں تو انہوں نے بحث کی کہ صاحب ہم نے نہیں کہا. ٹھیک. کچھ لوگوں نے اپنا وہ کہا ہے, کچھ نے کس کی وجہ سے یعنی کہ وہ اس کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا تھا. اور وہ کہتا ہے بریک. اب میں چلیں اوکے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو ڈان کی خبر کی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے وہ ابھی تو نہیں نکلی لیکن لیک ہو گئی, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پورے لوگوں کے انٹرویوز ہوتے رہے, ان سے سوالات اور جوابات ہوتے رہے,
اور اس میں تمام ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے. کیا ایک مرتبہ بھی مریم نواز شریف کا نام لے کر لوگوں سے سوالات کیے گئے؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا, اہم ترین بات ہے. اچھا, اب لیکن میری اس سے بیونڈ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نسبتاً چھوٹا معاملہ, میری دانش میں یہ رائی کا پہاڑ بنایا گیا تھا. میری دانش میں اگر ایک خبر چھپے نصرت جاوید, اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہو اور اس کی ایک نہیں 3 تردیدیں ہو جائیں بہت ہو گئی تو وہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اور میں کم از کم 1 مہینے تک دنوں میں رپورٹر ہوتا تھا, اینکر بھی منہ چھپائے, یعنی دفتر شرمندہ کہ یار خبر بمس ہو گئی. یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی ایک رپورٹر. That's enough. Oh yes. لیکن 3 دفعہ ہوا اور you're right. ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم تو اب انصاف کی طرف جاتے نہیں, اب تو قصاب ہم بنے ہوئے ہیں. ہمارا اب یہ پرابلم ہے بی بی کہ اب سچ نہیں ہے. اب ایک آپ کا سچ ہے, ایک میرا سچ ہے. ٹھیک, آپ اپنی پسند کا سچ سننا چاہتی ہیں, میں اپنی پسند کا سچ سننا چاہتا ہوں. اس کو حکمران اشرافیہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو سنبھالے, کوشش کرے کہ ان کے وطن میں ایسی تفریق پیدا نہ ہو. نہیں, لیکن اب تو بدقسمتی سے یہاں پر ہماری حکمران اشرافیہ واٹس ایپ گروپ بنا کے اس کو فروغ دے رہی ہے. لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہمارے والا سچ سوچو گے, نوکری بھی محفوظ, ریٹنگز کا بھی اعلیٰ انتظام, اور ہیرو کے ہیرو اور حق گو بھی. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر یہ اتنے ریلیٹیولی ایک ٹائنی مسئلے پہ رپورٹ کو نہیں مانا گیا تو یہ جو جی آئی ٹی کیسے بنے گی, رائٹ, جس میں اتنا بڑا سوال ہے, جس میں 5 اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت, جس عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کا فورم موجود نہیں ہے, وہ 5 میں سے 3 ججز آنریبل کہتے ہیں نو دس, وی نیڈ دس, 2 کہتے ہیں کہ جی گاڈ فادر ایکسیٹرا. ہاں, اب اس کے نتیجے جب بنے گی, اور اس میں وہ بھی ہیں, اسی لیے جو میں جمعرات سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ کاش 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 اس جے آئی ٹی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو نہ ڈالا. چودھری نثار آن دا ریکارڈ ہے آن سینگ کہ یہ ڈان کی رپورٹ اسی لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ ان میں اتفاق نہیں تھا ممبرز میں, تو ہم یہی اسیوم کر سکتے ہیں. رہا ہوں نا, تو اس سے غلط میسج جاتا ہے. بالکل, میسج تو یہی جا رہا تھا چودھری نثار کی بات سے. آپ خود دیکھیں ہم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں. دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ڈویژن ہے, آپ کے دشمن کو اس سے اچھی کیا بات لگتا تو یوں ہی ہے. آپ جائیے انڈیا کا کوئی اخبار اٹھائیے, اس میں مین تھیم کیا ہوتی ہے کہ اٹس یوز لیس ٹو ٹاک ٹو نواز شریف. اس کی بات بالکل بالکل نہیں, اور سب جگہ یہی تاثر ہے. امریکہ بھی یہی کہتا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو کنوے دس ٹو دا ورلڈ؟ تھینک یو ویری مچ یار. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرتے ہوئے آپ اس وطن کی واقعی خدمت کر رہے ہیں, میری قومی سلامتی کا تحفظ کر رہے ہیں, تو آئی ایم سوری. دیکھو, اگر قومی سلامتی کے تحفظ کی بات تھی, آپ منافق نہیں ہیں, آپ واقعتاً پاکستان کے اس قومی ادارے کی عزت کے, اس کی ساکھ کے, اس کے وقار کی دل سے قدر کرتے ہیں, تو یقین مانیے آپ کو اس دن سے سونا نہیں چاہیے تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ کون آرمی چیف ہوگا. تو جو موجودہ آرمی چیف صاحب تھے ان کے عقیدے اور ایمان پر سوالات اٹھائے گئے انتہائی ڈیٹائی سے, اور میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت سے چیختا رہا اور اب بھی چیخ رہا ہوں کہ یہ جتنی محنت سے ان چیزوں کے سراغ لگائے جا رہے ہیں, خدا کے لیے پتا کیجئے کون تھا اس ساری گھناؤنی مہم کے پیچھے, اور اس کی ضرورت کیوں ہے. آپ ہی کے ملک میں ایک گورنر کو اسی کے, اب کیا بتاؤں میں. سو ان بندوں کی نشاندہی اس سے زیادہ اگر باقی دن رات لگا کے جو کچھ ہمارے پاس ہے موجود, ٹو ریچ, ٹو انویسٹیگیٹ, ٹو انٹیروگیٹ, ٹو لوکیٹ,
کہ where is the source of trouble, کہاں سے انتشار پھیلایا جاتا ہے. تو یہ تھی بات پتہ کرنے والی اگر کسی کو واقعی فکر ہے تو. لیکن یہاں تو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے نا میں نے. جی لاہور سے کال لے لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب میں معذرت کے ساتھ جلدی سے میرے 2-3 چھوٹے کویسچن ہیں میں عرض کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ ناٹ اے اینکر بینگ اے ورکنگ جرنلسٹ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈان لیگز کا واقعی ہی کوئی سلامتی کونسل جو سلامتی ہمارے امور ہیں اس پہ اس کا کوئی ایشو ہوا ہے؟ ذاتی طور پر میری رائے جی نصرت جاوید بالکل نہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز سر میرا ایک چھوٹا سا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کل ایک, میں معذرت کے ساتھ آج آپ کا ایشو نہیں ہے لیکن کل ایک الیکشن کمیشن کا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کا جو ریفرنس تھا اسپیکر نے خارج کیا تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے کا معاملہ ہے 2013 سے اور اب یہ انٹرٹین نہیں ہو سکتا. تو کیا ہمارے جو سپریم کورٹ کے معزز ترین 2 ججز ہیں ان کا اتنا ہارڈ کور جو ڈیسیژن آیا ہے یہ 40 سال پرانا معاملہ ہے, کیا اس کے اوپر بھی یہ چیز نہیں آ سکتی تھی اتنا ہی کہ جی ایک وہ ایک آ گیا فیصلہ اس کے بارے میں ایک فیئر کامنٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اب آگے دیکھیے گنجائش نہیں ہے. دیکھیے اس پہ اب جو فیئر کامنٹ تھا جمعرات کے دن جیسے یہ آیا تھا فیصلہ بھیا کل بھی تھوڑا سا ذکر کر لیا. اب آگے جو بھی ہے لیکن وہ باہر اختلافی نوٹ ہیں اور اختلافی نوٹ بھی آتے ہیں جیسے کل چیف جسٹس صاحب خود ہی انہوں نے کہہ دیا سمجھا رہے تھے. اچھا چلیں نصرت صاحب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جلدی نہیں بریک آ رہی ہے میں آہستہ بول رہا ہوں. نہیں آج اسی حساب سے آ رہی ہیں ویسے جلدی تو نہیں آ رہی. بہرحال چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے بیوی کہ شام 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہم اپنے اپنے سچ کی تلاش میں رہتے ہیں, لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں, انتشار, نفاق, اور اس کی وجہ سے یہ جو بنیادی ایشوز ہیں دہشت گردی, بجلی, خواتین کا سہولت کار بن جانا. نسرین لغاری بہت بڑی سٹوری تھی بھائی, اس کو کتنے لوگوں نے فالو کیا بھائی. ٹھیک ہے, میڈیکل کالج کی ایک لڑکی کیوں جا کے ایک دہشت گرد گروپ کو جوائن. کل ہم جب بات کر رہے تھے جو میں 20 دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں کم از کم کہ مختلف دوائیوں کے نام لے کر جو وسیع تر استعمال ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نصرت صاحب ہمیں کتنے لوگوں نے بھیجے ہیں کل بھی میں نے وہی وہ ریکویسٹ کی, مجھے بہت سارے لوگوں نے. اب میرے پاس اتنا مٹیریل جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے بھائی. روزانہ کتنے کروڑوں کی ادویات لوگ خرید رہے ہیں اور وہ ادویات خرید رہے ہیں جن کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہم اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ پھانسی لگا دیجئے نواز شریف صاحب کو ڈان لیگز اور یعنی پاناما لیگز کی وجہ سے, کیا یہ روک دو گے؟ کیا اس سے بجلی ٹھیک ہو جائے گی, صحت کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہم نے اس پر فوکس ہی نہیں کیا نا, رائے عامہ ہی نہیں بنائی جو سیاستدانوں کو مجبور کرے کہ وہ ان ایشوز پہ آئیں. اب ہر آدمی اس چیز میں پڑ جاتا ہے. اب اس میں اب فرض کر لیا جاتا ہے کہ مطلب مقصد یہ کہ میرے ساتھ بھائی میں نے 1975 سے سوائے رپورٹنگ کا اور کچھ نہیں کیا. یہ ابھی کو 5-1 سال سے یہ سرخی پاؤڈر لگا کے تو یہ کم وقت مارا اینکر بناؤ. ٹھیک ہے, شوبز ہے, یہ اس میں کوئی جرنلزم انوالو نہیں ہے, یہ سب مسخرہ بنا تماشا ہے, یہ فراڈ ہے. یہ 1-2 لوگوں نے اسی کمیٹی میں تمہیں اب لطیفے کی بات بتاؤں, کیا میرے بہت سارے ٹی وی کے دوستوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی. انہیں کہا گیا کہ جی وہ فلاں صاحب نے تو اس کے بارے میں وہ اپنے شو میں یہ کہا تھا. ایک اور انہوں نے کہا جی وہ ٹی وی پہ ہوئی باتوں کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے. خدا کی قسم تو صحافیوں کو چاہیے نصرت صاحب اس پہ تو بہت شرمندگی کی بات ہے. ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ شرم آنی چاہیے یہ بات سن کے کہ ٹی وی پہ کئی بات کی. کہا جی گلمی نے تو کل یہ کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا جی چھوڑیں ٹی وی پہ تو وہ نہیں, ہم اس کو نہیں, مطلب اس کو صحافت ہی نہیں کنسیڈر کیا جاتا. امیزنگ نصرت صاحب اینڈ embarrassing. So embarrassing. لیکن ہم لوگوں کو اندازہ نہیں, ہم یہاں بیٹھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں جو جس کے دل میں آتا ہے. اب کچھ نہ کچھ خود اپنے آپ, اب ہم اسی چونکہ بدقسمتی میری کہ میں کہتا رہا ہمیشہ کہ جی متوازی عدالت نہیں لگانی, متوازی عدالت نہیں لگانی, متوازی عدالت, لیکن کیا فائدہ ہوا؟
کوئی فائدہ نہیں ہوا. صاحب ایک دن ایسا تھا جب ہم نے یہاں پروگرام کیا ہو کہ ہمارے پروڈیوسرز یہ نہ کہیں کہ کال کوئی نہ کوئی پیناما پیپرز پہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے یا آتی نہیں نا, جب ہم نہیں بھی وہ ٹاپ جان کھا لیتے تھے. میں نے کہا کہ نہیں بھائی نہ, انہیں بتا دو کہ موضوع کچھ ہوتا تھا پیناما پہ کال, نہیں کیا. میں اب بھی اسی لیے پھر اپنے آپ کو جبر کے ساتھ خاموش کرتے ہوئے, ورنہ کیا بات کرنی آتی. پنجابی میں ایک محاورہ ہے, دائیاں کو پیٹ نہیں چھپے ہوتے, یعنی دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے. تو پلیز آ جانے دو رپورٹ, میرا وعدہ ہے اس کو رکھ کر ڈائسیکٹ کروں گا. جی پشاور سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم جی, پشاور سے کال ہے جی. یار یہ حسب وہ بس وہی نا, وہ اپنی آواز سن رہے ہوتے ہیں. برائے مہربانی پہلے ان کو دوبارہ کہا کریں کہ جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. اینی وے اب یہ ایک سٹیپ ہوا تو وہ ہم کر لیں گے. چلیں وہ آئے گی جب پڑھیں گے, دیکھیں گے اس میں کیا ہے. میرے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بھارت میں اس وقت ٹاپ سٹوریز یہ چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں, یہ این ڈی ٹی وی پہ چل رہی ہے, ہندو پہ بنیادی طور پر پریس ٹرسٹ انڈیا کی. ہاں جی, سب نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی. وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں ریویو پٹیشن دائر کرنے والے. یہ تو ویسے صاحب انڈیا میں کیوں چل رہی ہے ویسے یہ خبر, یہاں کیوں نہیں میں نے دیکھی؟ آئی پہلے یہاں پہ ہے. اچھا یہاں سے آئی, لیکن یہاں پر وہ اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی کیونکہ انڈیا میں تو بہت اینکشیسلی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب. ارے بابا وہ تو اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں نا کہ دیر از دا گیم. For God's sake نا, یہی سمجھانے کے لیے. اسی لیے تو یہ دیکھو نا تصویروں کے ساتھ, بھٹمار کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا, جب اس کو فیصلے کو سن کر شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو گلے لگ کر مبارک دی, جفیاں ڈالیں, اس کے بعد پھر مریم بی بی کو درمیان میں کھڑا کر کے تصویر بھی دی, اس وقت ان کے کچھ وکلاء جو ان کی ٹیم میں تھے وہ فرینٹیکلی ان سے رابطے کر رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ کس بات کا جشن منا رہے ہیں, یہ کوئی فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں. چلیں بریک, کوئی بات نہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو خبر چل رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی, نصرت صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ٹویٹ ضرور کیجئے, میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان. اچھا تو میں جلدی سے بتا دوں, کچھ وکلاء, not all, جیسے ہی فیصلہ آیا تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہولڈ آن. مطلب کہ اپیرنٹلی بظاہر ایک دم سے یہ ہوا کہ جی چلیں جی ایک دم سے گھر نہیں بھیج, یعنی دوسرا روزہ گرانے نہیں بچے, شاید اس بات کی خوشی ہوگی. ویسے بھی شہباز شریف صاحب جب دائیں بائیں ہوں نا تو وہ پائن ہاں وہ ان کی پرانا ان کا طریقہ واردات ہے. شہباز شریف آلویز وہ اپنی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پائجن کو کنٹرول کرتے تھے نا, کہ پائن بڑے کچھ وہ بہت پرانا ان کا وہ ڈرامہ ہے. خیر جی یہ پشاور سے کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. نصرت جاوید صاحب, میرا نام مجیب ملک ہے, پشاور سے. جی بھیا. سر میرا سوال یہ ہے سر کہ پاناما لیکس میں سنا ہے 400 بندوں کے نام ہیں اور جس وزیر اعظم کا نام بھی اس میں نہیں ہے, اس کو انصاف دے کے ہم کیا حاصل کر پائیں گے سر؟ سر دیکھیے نا, میں اس بارے میں تو اب وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا, انہوں نے فیصلہ کیا. میں بیچارہ 2 ٹکے کا اینکر کیا اس معاملے میں کہہ سکتا ہوں. آپ کا سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے. جو میں شروع میں اپریل میں جب آیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ باقی 400 افراد کا کیا کرنا ہے. ایک کوئٹہ سے کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں غیر عقل بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی بھیا. یہ جو پاناما کا کیس ہے ہمارے یہاں پہ جو بڑا چرچا ہو رہا ہے اور بڑا فیصلہ آ رہا تھا, عدالت نے کہا تھا کہ ہم بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے. سارے ٹی وی چینل چل رہے تھے کہ بڑا فیصلہ آئے گا, لیکن وہ بڑا فیصلہ جو ہے پنجابی وزیر اعظم کے خلاف تو
نہیں آ سکتا ہے. سوری نہیں، آپ یعنی غیرت بھائی یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیے، نہیں بھائی جان غیرت خان صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک شخص وزیر اعظم کے عہدے میں بھی بیٹھا ہوگا، لیکن ایک نہیں 6 افراد پر مشتمل ٹیم کے تفتیشی ٹیم کے سوالات کا جواب دے گا، اور وہ جو جوابات جو ہیں دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ وہ ان جوابات سے مطمئن ہیں یا نہیں. شاید وہ ان کے لائرز کا ایسا تو امریکہ جیسے ملک میں وہ جو وکلا کی آپ کہہ رہے ہیں بات کہ وکلا کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ اتنا خوش نہ ہو، اس کی بھی وجہ یہی ہونے کا بھی جب یہ قصہ ختم ہی نہیں ہوا ابھی آپ پری میچور سیلیبریشن نہ کریں، یہی آپ بتا رہے تھے نا ریویو. نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے ریویو میں جائیں. اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریویو میں جائیں. اس پہ میں نے ایک ذمہ دار آدمی سے یہ بات سنی کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک وکیل کو کہا کہ چھوڑیں جی اب تو میں یعنی کہ تفتیشی ٹیم دے کے پیش ہوں گا، چھوٹو پر آؤں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو گاڈ فادر چلا نا، تو اس پہ آہستہ آہستہ یہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے کہ سر یہ کہا جائے کہ کم از کم جی یہ تو آپ، کیونکہ جب یہ گاڈ فادر کی ہر جگہ میری اطلاع کے مطابق آخری خبریں آنے تک وزیر اعظم نواز شریف ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ میں نے جو ریسٹرکشن کو چیلنج نہیں کیا، اور کہا کیا چکے تھے فیس کہ ہم نے کہا تھا ہم تسلیم کریں گے، تو اس لیے ٹھیک ابھی تک لیکن ان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ان کے لائرز وغیرہ کہہ رہے ہوں گے. اب صرف بات لائرز تک نہیں رہی نا، میں نے آپ کو ایک بات چھوٹی سی سمجھائی ابھی بھی گاڈ فادر. رائٹ، اوکے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو بہت لوگ پھر انوالو ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی سر یہ تو زیادتی ہے، اس کی تو التجا ہم کر کے دیکھ لیں کہ سر اس کا کچھ. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. ہاں مستر جاوید صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مطلب یہ کیا بات ہے، کوئی بھی چیز کو کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اب جمہوری رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 10 ووٹ ہیں، مخالف کے 11 ووٹ ہیں، تو 11 والا جیت جائے گا. اب 5 جج ہیں، جب 3 جج ایک فیصلہ دے رہے ہیں ایک چیز کا، مطلب جو گول مول سا ہی ہے، فیصلہ تو ہے نا، وہ نواز شریف کے فیور میں جاتا ہے. اب 2 جج ہیں، وہ پڑھتے ہیں 40%. اب 60% جج جو ہے اس کو مطلب اتنا سیریس نہیں لے رہے جتنا 40% لے لیا. تو اب مطلب اس کے اوپر اتنا وہ جب یعنی منقسم معاشرے میں، لیکن بھائی اسی طرح ہوتا ہے. اب کیا کریں. اچھا وہ ابھی تک وہ اس پہ تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک. سیالکوٹ سے کال، یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ کالز پہ جی بہت لوگ بات کرنے. جی السلام علیکم. جی سیالکوٹ سے. وعلیکم السلام. نظر صاحب کیا حال چال ہے سر؟ اللہ کا شکر. اچھا سر، یہ میں نے سر پوچھنا تھا کہ فیصلہ 5 ججوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 بولتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، وزیر اعظم جو کرپٹ ہے. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 3 جو ہیں، جو 3 جج بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور باقی جو کرپٹ کہہ رہے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. تو سر یہ کس طرح سے ٹھیک ہے یہ بات؟ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں. یہاں پہ 5 بندے بیٹھے ہوں، اگر ان میں سے 3 گئے میں ایماندار ہوں، 2 کہیں میں خراب ہوں. 3 بھی جو ہیں وہ بھی ایماندار، کسی بول تو نہیں رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ we want more questions، ان کا جواب چاہیے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں گے؟ میں تو سر یہی چاہوں گا، بلکہ میرے خیال میں اب ساری قوم یہی چاہ رہی ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے. یہی تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات میرے بھائی میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا، میں فوراً ساتھ فکرہ ضرور لگاتا ہوں کہ پوری قوم کی یہ خواہش ہے. مجھے کیا پتا. پہلے جو 1-2 فون آ رہے تھے، ہم تو آج ویسے ہی کم فون لے رہے ہیں، بہت کم. میں آپ کو ایٹ رینڈم بتا رہا ہوں، زیادہ تر کالز والے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ یعنی پاناما اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ جی اب فیصلہ آ گیا. ابھی جیسے میجورٹی کی ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ جی وہ کیوں نہیں مانا جا رہا. خیر، تو وہ ابھی تک اس پہ تیار نہیں ہو رہے. اچھا اوکے، دیٹ از نیوز. یہ تو خبر ہے نصرت صاحب، انٹرسٹنگ. ابھی تک آگے کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتہ. یہ بن گئی ہیں لیک سٹوریز. اس وقت تک جب ہم اپنے پروگرام کی اینڈنگ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر از ایڈمنٹ کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا. لیٹ دیر بی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اینڈ وی ول کراس دا برج وین وی از دیر. اوکے. اس دوران صرف ایک دیکھنا کہ قصور سے ساہیوال کے درمیان کوئی پاکستان مسلم لیگ کا MNA اپنی سیٹ سے ریزائن کر رہا ہے یا نہیں.
ओह चले, ये फिर नुसरत साहब जाते जाते बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। हम कल कसूर से साहिबान के बीच, ठीक, ऑल राइट, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।